बन जाता है इमाम का। तो ऐसे मुती को तारीख के दामन में मुस्लिम कहा जाता है। देख रहे हैं इताअत की हद। मदीने से क्यों निकले हैं सब जानते हैं, कह के चले हैं कि मैं, जो मेरा अभी अर्ज किया, जो मेरे साथ चलेगा शहीद होगा। यानी मैदान शहादत को गर्म होना है, वो भी इमाम के परचम के तले। किस शौक से निकलने वाले निकल रहे हैं, और उसमें मुस्लिम के जो इसकी तलवार का अरब लोहा मानते हैं, जिसने कितनी जंगों में जिहाद किया है जनाब मुस्लिम ने। आज जनाब मुस्लिम किस शौक से चले होंगे। अब वक्त आया है जिहाद का कि मैं अपने मौला के रिकाब में जिहाद करूंगा। किस शौक से जनाब मुस्लिम चले होंगे, और क्या अंदाज होगा जनाब मुस्लिम का। मक्के पहुंचे, मौला के साथ हैं। मक्के में इमाम हुसैन ने कहा कि मुस्लिम, कूफे से बहुत खतूत आ रहे हैं, मुस्लिम तुम कूफे चले जाओ और जा करके वहां के हालात से मुझे मुत्तला करो। सब जानते हैं जनाब मुस्लिम, एक बार भी ये नहीं कहा कि मौला किसी और को भेज दें, आका हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने किसी तारीख में नहीं देखा कि एक बार भी जनाब मुस्लिम ने कुछ कहा हो। कहा तो छोड़िए, दिल में कुछ गुजरा हो। क्यों नहीं गुजरा दिल में, हमें कैसे मालूम। इमाम हुसैन के जुमले से। इमाम हुसैन ने कूफे वालों को खत लिखा, ये खत है हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब की तरफ से मोमिनीन और मुस्लिमीन के नाम। तुम्हारे खतूत हमारे पास आए हैं, आखिरी आने वाले हानी और सईद हैं जिन्होंने मुझे खतूत दिए। तुम्हारे बहुत से खतूत के मज़ामीन एक हैं कि हमारे पास कोई इमाम नहीं है, हम हिदायत पर चल लेना चाहते हैं। मैं तुम्हारे दरमियान इसी काम के लिए भेज रहा हूँ। तवज्जो कीजिए, इन्नी बाइसुन लकुम अखी वब्न अम्मी वसिक़ती मिन अहले बैती। अपने भाई को, अपने चचा के बेटे को, अरबी में भाई सिर्फ सगे भाई को कहा जाता है, अपने भाई को, अपने चचा के बेटे को और अपने अहले बैत में एक भरोसेमंद फर्द को भेज रहा हूं। और उसको मैंने आमुर किया है कि वहां के हालात मुझे बताए, और तुम लोग मुस्लिम की बैअत करना। क्या फजीलत है जनाब मुस्लिम सलामुल्लाह अलैह की। आप देखें, इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कि तुम सब मुस्लिम के हाथ पर मेरी बैअत करना, नहीं, तुम सब मुस्लिम की बैअत करना। बायऊ हो, इसकी बैअत करना, यानी मुस्लिम के हाथ पर मुस्लिम की बैअत, यानी इमाम हुसैन की बैअत। यानी जनाब मुस्लिम का हाथ अब इमाम हुसैन का हाथ है। जिसने इस हाथ पर बैअत कर ली, उसको हुसैन इब्न अली की बैअत की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। यही बैअत है। देख रहे हैं आप, ये मकाम कब नजर आएगा, जब मुस्लिम कल्ब व जिगर से हुसैन इब्न अली के साथ हों। ले लिया पैगाम, लेके चल दिए। रास्ता कठिन है, मुश्किल है। बाज़ ने ये लिखा कि मदीने आए, मदीने से 2 लोगों को लेकर के मुस्लिम कूफे गए, बाज़ ने वहीं से कूफे गए। कूफे पहुँचे, जाकर के मुख्तार सक़फ़ी के घर पर क़याम किया, लोगों को जमा किया, इमाम हुसैन का ख़त पढ़ करके सुनाया। लोगों की आंखों से आंसू जारी हैं, रो रहे हैं। आने वाले झूठे नहीं हैं, तवज्जो कीजिए, ये सारे के सारे धोखेबाज नहीं हैं, ये सारे के सारे मुनाफिक नहीं हैं। लेकिन वही जो बार बार कह रहा हूँ, मोहब्बत के दराजात हैं। कौन सी मोहब्बत इंसान को रोकेगी जान देने के लिए हुसैन के सामने, यह मरहला है। इस पर इंशाअल्लाह कभी और गुफ्तगू होगी। जनाब मुस्लिम के हाथ पर लोगों ने बैअत की। कितनी तारीख लिखी, कितनी तादाद लिखी तारीख ने, तकरीबन 18,000 लोगों ने बैअत की, कर ली। 18,000 एक अच्छी बड़ी तादाद है। जनाब मुस्लिम ने ख़त लिख दिया, मौला इतने लोग हमारी बैअत कर चुके हैं, कूफा में इतने लोग आपके लिए आमादा हैं, तशरीफ़ लाएं, या जो भी। ख़त चला गया। इधर यजीद के जवासीस ने यजीद को लिखा कि अगर कुछ दिन कूफे में मुस्लिम इब्न अकील और रह गए तो कूफा हाथ से चला जाएगा। यजीद ने इब्न ज़ियाद को, जो बसरे का वाली था, वहाँ से बसरे में वाली रख करके उसको कूफे भेज दिया। वो अपना भेस बदल के मुनाफिकाना तरीक़े से वारिद हुआ।
لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امام حسین آنے والے. اس نے بنی ہاشم کا لباس بنایا, پہنا, اپنے آپ کو اس طرح کا بنایا تاکہ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں, اور اس طریقے سے کوفے میں وارد ہوا. لوگوں نے استقبال کیا, اس نے چہروں کو پڑھنا شروع کیا, لوگوں کو پہچانا, اور اس کے بعد اگلے دن آ کر کے اس نے خطاب کیا لوگوں کے سامنے, ڈرایا لوگوں کو یزید سے, ڈرایا حکومت سے لوگوں کو, اور کہا جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کا خون حلال ہے, اس کا مال حلال ہے. اب جن کے دلوں میں محبت اس معیار پر نہیں تھی, انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. کچھ لوگ ایسے تھے, مختار جیسے لوگ, جو قید کر لیے گئے, اسیر کر لیے گئے, ہانی کو قتل کر دیا گیا, اس طرح کے لوگ موجود ہیں. لیکن کچھ لوگ جن کی محبت میں وہ کمال نہیں تھا, اس پر میں بار بار بحث کر رہا ہوں آپ کے سامنے, انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. نوبت یہ آئی کہ عقیل کا لال اکیلا ہو گیا. آج پہلی محرم گزر گئی. پہلی محرم میں ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کربلا کے پہلے شہید یعنی مسلم ابن عقیل کا تذکرہ. امام حسین جب خیمے سے نکلے ہیں روز عاشور, عصر عاشور, آخری مرتبہ جب خیمے سے باہر آئے, ادھر ادھر آپ نے دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا. تھا کون جو دکھائی دیتا؟ سارے تو میدان جنگ میں سو رہے تھے. امام حسین نے پکارا, نام لے لے کے پکارا. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا نام کس کا لیا؟ امام حسین نے آواز دی, اینا مسلم ابن عقیل. یہ پہلا نام تھا, اینا مسلم ابن عقیل, اینا ہانی ابن عروہ, اینا حبیب ابن مظاہر. امام حسین نے جناب مسلم کو کربلا میں کس طریقے سے شریک رکھا. کربلا کا پہلا شہید جناب مسلم سلام اللہ علیہ. مسجد کوفہ جہاں جناب مسلم نماز پڑھاتے تھے تو مسجد چھلکا کرتی تھی لوگوں سے. آج جب جناب مسلم نماز پڑھانے آئے, یعنی تقریباً 7 ذی الحج کو, جب مغرب عشاء کی نماز جناب مسلم نے پڑھائی تو لوگوں جناب مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ تھے اس مسجد میں, جو بھر جاتی تھی لوگوں سے. اس میں صرف تاریخ کی تعداد لکھی ہے, صرف 30 لوگ. اور جب نماز پڑھا کے چلنے لگے ہیں تو 10 لوگ, باقی جا چکے. اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے. جناب مسلم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم وطن سے دور غربت میں اکیلے ہو گئے, اب ہمارا کیا ہوگا, اب ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں, کسی بات کی فکر نہیں ہے. صرف فکر ہے تو اس بات کی کہ میں مولا کو کیسے ان حالات کی اطلاع دوں. وہ بھی اس لیے نہیں کہ مولا کو پتا نہیں ہے, نہیں, جناب مسلم کی معرفت اس بات کے لیے گواہ ہے کہ جانتے ہیں مولا, لیکن میں اپنی ذمہ داری پورا کروں, میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں جس لیے مولا نے مجھے بھیجا تھا. اسی فکر میں رات بھر کبھی اس طرف جاتے ہیں راستے پر پہرا بیٹھا ہوا, کبھی اس طرف جاتے ہیں راستے پر, وہاں بھی لوگ موجود ہیں, فوج لگی ہوئی ہے کہ مسلم کوفے سے نکلنے نہ پائے. پوری رات کوفے میں ٹہلتے رہے. جب صبح ہوئی تو گھوڑے کو شاہراہ پر چھوڑ کر کے ایک ٹوٹی سی مسجد میں پناہ لے لی. اب یہ 8 کا دن ہے جو گزرا. جب رات آئی تو پھر نکلے کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ مل جائے. اب گھوڑا نہیں ہے, اب پیدل ہیں, اکیلے ہیں, جدھر جاتے ہیں اس طرف پہرے لگے ہوئے. آج یہ دوسرا دن ہے, دوسری رات ہے. ایک دن گزر گیا جب جناب مسلم نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. پوری رات ٹہلتے رہے. جب کوئی جگہ نہیں ملی, تھک کر کے ایک چبوترے پر جا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد اس گھر کا دروازہ کھلا, ایک ضعیفہ باہر آئی. اس نے دیکھا کہ ایک جوان ہمارے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, تو کہتی ہے, اے شخص, کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, مسلم نے عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں, ابن زیاد کی فوجیں انہیں ڈھونڈ رہی ہیں, ایسا نہ ہو کہ تجھے پریشان کریں, اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کہہ کے چلی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی, دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں, پھر کچھ کہنا چاہا, اشارے سے پانی مانگا.
گھر کے اندر گئی، ایک کوزہ آب لے کر کے آئی، لا کے دے دیا۔ شب 9 ذی الحج کوفہ، پانی مل گیا، پانی پی لیا، پی کر کے پھر بیٹھے رہے۔ اس نے کہا شخص میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ کوئی جوان میرے گھر پہ بیٹھا رہے دروازے پر، تو اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے کہا بی بی یہ بتاؤ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ہم اس شہر میں غریب ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم اس وقت بے وطن ہیں، وطن سے دور ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے۔ مدینے سے سنا تو چونک گئی، کس محلے سے ہو؟ محلے بنی ہاشم سے۔ دل اور گھبرایا، نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل۔ یہ سننا تھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، گھر آئیے، میں کنیز رہی ہوں جناب زینب کی۔ گھر آئے، کھانے پانی کا اس نے انتظام کیا، کھانا نہیں کھایا، پانی پیا صرف۔ کتنی سیرت مل رہی ہے جناب امیر سے۔ جناب امیر اپنے آخری ماہ رمضان میں جب افطار کرتے ہیں، صرف 3 لقمے جو کی سوکھی روٹی کے نمک سے، 3 لقمے۔ کسی نے کہا کہ بابا اتنا کم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ پروردگار کا حکم آنے والا ہے، چاہتا ہوں کہ بھوکا رہوں۔ کیا سیرت مل رہی ہے، کیا اطاعت ہے اپنے چچا کی۔ کھانا نہیں کھایا، پانی پیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پوری رات عبادت میں گزاری، شب عرفہ ہے۔ کون سمجھے گا اس شب کی فضیلت کو جناب مسلم سے زیادہ؟ 9 ذی الحج کی صبح ہونے والی ہے، ہلکی سی آنکھ لگی مصلی پر، اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے۔ تو آیا کا خیریت تو ہے؟ سوئے نہیں؟ کہا نہیں، تھوڑا سا سویا تھا، چچا کو خواب میں دیکھا کہ کہہ رہے ہیں مسلم العجل العجل۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب میرا وقت آ گیا۔ پانی لے کر کے آئی، وضو کیا، فریضہ سحری میں مشغول ہو گئے۔ نماز صبح کی تعقیبات سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ گھر چاروں طرف سے گھر گیا۔ چونکہ طوع کے بیٹے نے جا کر کے محمد ابن اشعث کے بیٹے سے جاسوسی کر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ چاروں طرف سے گھر گھرنے لگا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، اسلحوں کی آوازیں آنے لگی۔ جناب مسلم مصلی سے اٹھے، اسلحے سجنا شروع کیے۔ کہاں چلے؟ کہا سن نہیں رہی ہو کہ تم دشمن چاروں طرف موجود ہیں؟ کہ باہر کیوں جا رہے، گھر میں تو زیادہ محفوظ ہیں۔ کہ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے دشمن گھر میں آ جائے۔ اے مسلم سلام کرو غیرت امام سجاد کو۔ اختیار کائنات ہاتھوں میں رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ خیمہ جلا، وہ خیمہ جلا، وہ خیمہ جلا، بیویاں بھاگتی پھر رہی ہیں۔ باہر آئے، خوب لڑے، عقیل کا بیٹا تھا، خوب لڑے، لڑتے زخموں سے چور ہے، لیکن کوئی قابو نہیں پا رہا۔ کربلا کے کھلے میدان میں لڑنا پھر آسان ہے، لیکن کوفے کی گلیوں میں لڑنا مشکل تھا۔ لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے، لیکن عقیل کے بیٹے پر قابو نہیں ہو رہا۔ محمد ابن اشعث نے کہا اور فوج بھیج۔ کرے کیا ہو گیا ہے؟ میں 2 بار فوج بھیج چکا ہوں، کہ تجھے پتا ہے یہ کون ہے لڑنے والا؟ اس نے کہا دھوکہ دو، دھوکے سے گرفتار کرو۔ گڑھا کھودا گیا، یامان کا دھوکہ دیا گیا۔ مسلم ابن عقیل گڑھے میں گرے، کہا ھذا اول الغدر۔ کسی نے بڑھ کر کے تلوار چھین لی، اسیر کر لیے گئے، دارالامارہ پر لایا گیا،
پیاس کی شدت ہے، بدن پورا زخمی ہے، اشارے سے پانی مانگا، کسی نے لا کر کے پانی دیا، یہ 9 ذی الحجہ ہے، کوفہ ہے، پانی مل گیا، پینا چاہا، منہ سے خون ٹپکا، ہٹا دیا پانی کو، پھر پانی دیا گیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا تو کہتے ہیں لو کان لی من الرزق المقسوم لشربتہ، اگر یہ پانی میری قسمت میں میرا رزق ہوتا تو میں پی لیتا۔ اے مسلم کیسے پی لیتے؟ ایک مہینے کے بعد اسی کوفے سے حسین کے پیاسے بچے گزریں گے، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ آخر اندر لایا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، سر اٹھائے ہوئے مسلم ابن زیاد کے سامنے پہنچے، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو گا، خاموش، مالی امیر سوى الحسین، میرے دنیا میں میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، میری کچھ وصیتیں ہیں۔ ادھر ادھر دیکھا، عمر سعد کو بلایا وصیت کے لیے۔ وصیتیں کیا ہیں؟ جب سے کوفے میں آیا ہوں مقروض ہو گیا ہوں۔ عجب، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے حکم پروردگار کا محافظ، میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ تیسری وصیت، دوسری وصیت، جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دیا جائے، غیرت کی وصیت۔ تیسری ذمہ داری کی وصیت، میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کوفے کے حالات پہ، بتا دے کہ حالات کیسے ہیں تاکہ مولا نہ آئے۔ اس نے جا کر کے فوراً وصیت ساری ابن زیاد سے بتا دیں۔ ابن زیاد نے کہا تو نے خیانت کی، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کہا کہ ساری وصیتوں کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا تم میں سے کوئی ہے جس نے مسلم سے زخم کھایا ہو؟ ایک شخص نے کہا میں نے، میرے مسلم نے ضرب لگائی ہے پیٹھ پر، کل لے جاؤ دارالامارہ پر چھت پر قتل کر دو مسلم کو۔ اسی شخص کو لے کر کے بھیجا، وہ دارالبس مجلس تمام ہو رہی ہے، دارالامارہ کی چھت پر آیا، مسلم نے کہا اتنی اجازت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسے کہتے ہیں مسلم، یہ ہے سفیر حسین، محبتوں میں مکمل۔ ابھی شب عاشور کی مہلت عبادت کے لیے حسین ابن علی نے نہیں مانگی، لیکن مزاج شناس حسین ہے مسلم، اتنی اجازت ہے 2 رکعت پڑھ لو اگر کوئی فائدہ ہو۔ مسلم نے نماز پڑھی اور پڑھ کر کے کہا کبھی میں نے اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی، لیکن کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ موت کے ڈر سے نماز کو طول دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ سلام کب سے رائج ہوا نماز کے بعد، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین ابن علی ایک جگہ موجود تھے، فوراً آواز دی وعلیکہ السلام۔ تلوار کا وار ہوا، آخری جملے یا تو سر قلم کر کے پھینکا گیا یا ایسے ہی پھینک دیا گیا، جب گرے تو سر قلم کیا گیا۔ حسین ابن علی کوفے کی طرف آ رہے ہیں، ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا، جب قریب آیا امام کو پہچانا تو راستہ بدل کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب جا کر کے ایک منزل پر امام رکے تو 2 لوگ آئے، کہا مولا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ راستہ بدل کے چلا گیا۔ کہا ہم لوگوں نے اس کا پیچھا کیا تھا، اس سے خبر لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کیا خبر ہے بتاؤ؟ کہا مولا یہی بتا دے یا کنارے ہٹیے گا۔ مولا نے چاروں طرف دیکھا، کہا اب ان لوگوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہی بتا دو۔ کہا مولا بس یہ سن لے، اس نے یہ کہا ہے کہ جب وہ کوفے سے نکلا تھا تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی تھی، لوگ گھسیٹتے ہوئے پھر رہے تھے۔ مولا رونے لگے، مسلم کے بھائیوں سے پوچھا ارے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتے مولا میں کوفے چلوں گا، ہم سب کوفے چلیں گے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں۔ آخری جملے ہوتا یہ ہے
کہ جب کسی پر کوئی غم آ جاتا ہے، کسی کا کوئی مر جاتا ہے، تو اس کو بٹھایا جاتا ہے، لوگ آ کر کے تعزیت دیتے ہیں۔ کون ہے؟ مسلم کی زوجہ جناب رقیہ بنت امیر المومنین، جناب امیر کی بیٹی رقیہ مسلم کی زوجہ ہیں۔ لا کر کے بٹھایا گیا، مسند عزا لگائی گئی، ایک ایک نے آ کر کے دلاسا دیا، ایک نے ایک آ کر کے تسلی دی۔ آپ کو معلوم ہے جناب رقیہ کے 4 بھائی ساتھ چل رہے ہیں، ان بھائیوں میں ایک کا نام ہے عباس۔ سارے بھائی آ کر کے بہن کے سامنے بیٹھے، اس بہن کو کتنا ناز ہوگا اپنے بھائیوں پر، کتنا فخر ہوگا اپنے بھائیوں پر، اور جس کا بھائی عباس عجب نہیں نظروں میں بہن کہہ رہی ہو بھیا میرے سہاگ کا انتقام تمہارے حوالے۔ عباس نے نظروں میں جواب دیا،